नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज जिस सूरह की हम तफ़सीर करेंगे वो है सूरह आदियात। और ये जितनी भी सूरतें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जितनी भी ये सूरतें हैं ठीक है, इन सब में हम देखेंगे ज़्यादातर अभी जो हमारा सूरतों का सिलसिला चल रहा है, इन सूरतों में हम क़यामत का मंज़र ठीक है हम इसमें देखेंगे। और यहाँ फिर से आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मक्की सूरतें हैं ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त जो मक्का में गुजारा था उसमें रोज़े नमाज पर इतना ज़ोर नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त लोग जो थे वो मुसलमान नहीं हुए थे। अगर आज भी हम देखें, अगर हमें किसी को इस्लाम की दावत देना होगी जो इस्लाम से दूर है, तो हम उसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि रोज़ा रखो नमाज पढ़ो, नहीं, बल्कि हम उसे ये बताएंगे कि अल्लाह क्या है, और अगर आप अल्लाह को नहीं मानोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर हम आज के सिनेरियो को देखें और हम सोचें कि हमें किसी को दावत देनी है इस्लाम की, तो कैसे देंगे। ऑब्वियसली हम उसे कहेंगे कि अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, नहीं तो तुम्हें क़यामत में आखिरत में उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही तरीक़ा है ना। तो यही था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, जब लोग बुत परस्ती करते थे, बुतों को अपना माबूद मानते थे, तब अल्लाह ताला ने इन आयात को नाजिल किया, इन आयात को उतारा, ताकि ये बता दें कि देखो अगर तुमने अल्लाह को नहीं माना, अच्छा अल्लाह को तो मानते थे ठीक है, ये मैं पहले की सूरतों में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह को बाकी माबूदों में से एक माबूद मानते थे वो, माज़ल्लाह ठीक है। उनका ये कहना था कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया बनाई माज़ल्लाह माज़ल्लाह, और अपने काम में वो मसरूफ़ हो गए, और अब सारी जो दुनिया है उसे चलाने के लिए हमें इन बुतों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह के उनके कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तब उन्होंने बताया कि देखो ये बुत परस्ती जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, और तुम लोग सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं की थी ठीक है। तो इसीलिए जो ये मक्की सूरतें हैं, जो मक्का में सूरतें नाजिल हुई, उसमें हम देखेंगे कि नमाज रोज़े का बहुत ज़्यादा ना उसके बारे में बात करते हुए आखिरत और क़यामत की बातें ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि डराना मकसद था लोगों को कि देखो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर शिरक करोगे, अल्लाह को नहीं मानोगे, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम आखिरत में तुम्हें भुगतना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी सूरतें पढ़ी वो बहुत ही ईमान को ताज़ा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सूरतें थीं, जिसमें हमने ये देखा कि हम अगर अपनी मर्ज़ी की दुनिया चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग हम अपने कामों को करेंगे, तो उसका अंजाम हमें आखिरत में क्या मिलेगा।
ہر ایک چیز ہم نے دیکھ لی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں. ہر ایک چیز جو ہم آج کی دنیا میں کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج تو ہمیں اس کا کوئی جواب ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کا جواب تو ہمیں ضرور مل کر رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سے یاد دلوانی تھی کہ یہ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے کہ اس میں روزے اور نماز کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے تسکین نے سلام کیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں سورہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. جب پہلے آتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. ٹھیک ہے. عادیات یعنی دوڑنے والے. ٹھیک ہے، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور کئی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے. اس سے ہرگز مطلب یہ نہ نکالیں کہ ہم گھوڑے کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم پیڑوں کی قسم کھا سکتے ہیں. نہیں، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی قسم چاہے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہیں. ہم اللہ سے معاذ اللہ کمپیئر تو نہیں کر سکتے. لیکن ایک اس کا جو لاجیکل آنسر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. اللہ اپنی کسی بھی چیز کو چاہے تو ایز اے وٹنس لا کر کھڑا کر سکتا ہے. گھوڑے سے بھی سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پیڑوں سے سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پہاڑوں سے سوال کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے. یہ پہلے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. والعادیات ضبحا. ٹھیک ہے، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. ضبحا، ہانپنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑا تیز تیز دوڑتا ہے تو اس کے ہانپنے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضبحا ہانپنے والے. فالموریات قدحا. پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے پیروں میں جو کھر ہوتے ہیں، جو اس میں نال لگی ہوتی ہے، تو جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو اس میں چنگاریاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چنگاریاں اڑانے والے قدحا جھاڑ کر. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ کسی پتھر سے یا کسی چیز سے جب وہ ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا. ٹھیک ہے، جو فالمغیرات یعنی وہ جب غارت گری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں صبح کے وقت. ٹھیک ہے، صبح عربک میں بھی صبح ہی کہا جاتا ہے. تو مغیرات یعنی غارت گری کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کب؟ صبح. اچھا، یہ جو ایک کے بعد ایک آ رہا ہے یہ سب قسمیں کھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. مطلب پھر وہ یعنی پھر دوسرے میں بھی یہ قسم ہی ہے. پھر کس چیز کی قسم ہے کہ وہ چنگاریاں مارتی ہیں، جو ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہاں سے جب وہ چلتے ہیں. تو فالمغیرات صبحا، جب وہ غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت، تو اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی ان کی جو گھوڑوں کی ہر ایک چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. پھر اڑائیں اس سے، کیا اڑاتے ہیں؟ گرد، جو دھول اڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ تیز دوڑتے ہیں گھوڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے، دھول اڑتی ہے. اور 5ویں آیت میں بھی قسم کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. پھر جا گھسیں بھی اس وقت جماعت میں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جو دشمن کی جماعت میں، دشمن کا جو فوج ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ گھوڑے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے گھس جاتے ہیں. تو یہ 5 قسمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. یعنی گھوڑے کی الگ الگ ایکٹیویٹیز کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود. ان یقیناً الانسان انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود ناشکرا ہے. یقیناً انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے. یعنی انسان خود جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
اور بے شک وہ محبت میں اپنی مال اور دولت کی بہت زیادہ سخت ہے، شدید محبت کرتا ہے، کس سے؟ شدید محبت کرتا ہے کس سے؟ اپنے مال اور دولت سے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان صورتوں میں ہم زیادہ تر آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ افلا، پس کیا نہیں جانتا، کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے بس، سو ہم یوز کرتے ہیں، اور لا یعنی نہیں، تو وہ کیا نہیں تو کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب، بعثر اٹھائے جائیں گے، ما یعنی جو کچھ، فی القبور قبروں میں جو کچھ ہے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا ہے قبروں میں لوگ ہیں، ان سب کو اٹھا لیا جائے گا قیامت کے دن۔ وحصل ما فی الصدور، وحصل اور سامنے آ جائے گا، ما یعنی جو کچھ، فی یعنی میں، صدور یعنی سینوں میں، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، کن کے؟ آپ کے، ہمارے، سب کے جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر ہے، لیکن اس وقت روبرو ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو کہا جا رہا ہے اس دن پوری طرح اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہوگا، ان کی ساری باتوں کو جاننے والا ہوگا۔ تو یہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھا، انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سورہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض صحابہ کا کہنا ہے یا مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے، بعض کا کہنا ہے مکی ہے، لیکن زیادہ تر کا کہنا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے دور کی صورت ہے، کیونکہ اسی زمانے میں اتنا زیادہ قیامت کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا، تو یہ مکی دور کی ہی سورہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، ہم اپنی کوئی رائے اس میں رکھ نہیں سکتے۔ بعض صحابہ کا کہنا ہے مکی ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اچھا، اس سورہ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر ہو کے، یعنی اس کو نہ مان کر، آخرت کا انکار کرنے والا، یا اسے غافل ہو کر اتنا زیادہ پستی میں گر گیا ہے، اتنا زیادہ مطلب کمتر ہو گیا ہے، اور اسے ہوش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، اسے صرف مال سے محبت ہے، اپنی جتنی وہ جائیداد بڑھا لے، جتنا اپنا بینک بیلنس بڑھا لے، اس میں لگا ہوا ہے۔ اس سورہ میں لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ آخرت جب آئے گی تو ان کے ظاہری افعال نہیں، افعال کیا کس کو بولتے ہیں؟ کام، ان کے ظاہری افعال ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان تک کی اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کر لے گا۔ انسان نے جو چیزیں سوچی ہوں گی، ٹھیک ہے، سوچی ہونے سے کیا مطلب ہے کہ انسان صدقہ کر رہا ہے، لیکن صدقے کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری، ہے نا؟ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس سے لے کر کے انسان شہید ہو رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ واہ واہی کریں، ہے نا؟ اس لیے وہ لڑنے گیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ لڑتے لڑتے وہ مارا گیا اور لوگوں نے اسے شہید سمجھا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، وہاں تو تم اس لیے گئے تھے تاکہ لوگ تمہاری واہ واہی کریں، وہ تو تم اتفاقاً مر گئے تو شہید کہلانے لگے۔ تو دل کے اندر کے جو حال ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی اس وقت جانتا ہوگا، اور وہ بھی نکال کے باہر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت برا ماحول تھا۔ ہم نے جب پچھلی صورتیں پڑھی تھیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ ایک پوزیشن ان کو دی تھی، ایک سٹیٹس ان کا تھا، کیا تھا کہ انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہم نے اس وقت ماحول دیکھا تھا عرب کا کہ کیسا ماحول تھا عرب کا، کہ لوگ ڈرتے تھے، رات کے وقت قافلے باہر نہیں نکلتے تھے، ہے نا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم تھا، کتنی فضیلت تھی قریش کے اوپر۔ تو یہاں پر ہم نے وہی ماحول دیکھا کہ صبح صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، گھوڑوں کے اوپر جا کے اور لوگوں کو پہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ والا وقت بھی دکھایا کہ لوگ جو تھے وہ بڑے حیران ہوتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے کہ اگر ہم رات کو سو رہے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کون سا دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہمارا مال لوٹ لے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو اٹھا کر لے جائے، انہیں قیدی بنا لے، انہیں باندیاں بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی یہاں پر بتایا گیا۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس طرح سے قیامت کا منظر یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی جو ہماری آیت ہے اس میں کیا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں الگ الگ کیفیت گھوڑوں کی بیان کر کے ان کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ایک قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی نال ہوتی ہے پیر کے اندر جو لگی ہوتی ہے کھر میں، اس سے کیا ہوتا ہے، چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کے وقت دشمن پر دھاوا بولتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، یہ قسمیں کھائی ہیں، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور بھی جانور پیدا کیے، ایسا تو ہے نہیں صرف گھوڑا ہی پیدا کیا، لیکن جو ایک اوصاف، جو اس کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو گھوڑے میں رکھی ہے، وہ کسی اور جانور میں دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ انسان گھوڑے سے بہت سارے کام لیتا ہے، انسان اپنی سواری کے لیے، ٹھیک ہے، گھوڑے کا یوز کرتا ہے۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہارس پاور ہی کہا جاتا ہے، کتنے ہارس پاور کی ہے نا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے نا کتنے ہارس پاور کی، یعنی ہماری گاڑیوں کو بھی گھوڑے کی طاقت سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان جب ایک گھوڑے کے اوپر ایک بیٹھ کے جب نکلتا ہے تو اس کی جو ایک رعب ہوتا ہے وہ آج بھی کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جو ہل سٹیشنز ٹائپ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں ایزیلی نہیں چل سکتی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے آسانی کے ساتھ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ وہاں پر چل لیتا ہے۔ ہم ہل سٹیشنز جاتے ہیں، شملہ وغیرہ وہاں جاتے ہیں کہ گھوڑے اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ کتنی بھی اونچی اونچی گھاٹیاں ہوں وہ ایزیلی آپ کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسی جو خوفناک راتیں ہوتی تھیں اس میں جب لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کی جو صبح ہوگی وہ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے لیے کس کو استعمال کیا گیا، یہاں پر گھوڑوں کو استعمال کیا گیا، گھوڑے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ یہاں پر استعمال کی گئی۔ اچھا، گھوڑے کے بارے میں اور کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 2860 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے مالک 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کا بڑا ہی ایک امپورٹنس ہمیں ملتا ہے حدیث میں اور قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے لیے جو گھوڑا ہے وہ باعث اجر اور ثواب ہے، کچھ کے لیے وہ صرف پردہ ہے اور کچھ کے لیے وہ وبال جان ہے۔ تو باعث اجر اور ثواب کس کا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اس گھوڑے کو نکالے، جہاد کے لیے اس گھوڑے کو استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو گھوڑا ہے وہ جو بھی کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، یہاں تک کہ گندگی بھی کرتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس مالک کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنی جگہ میں وہ کھاتا ہے، جہاں سے وہ پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے، جو گندگی وہ کرتا ہے اس سے جو پیروں میں وہ گندگی لگتی ہے اور جتنی دور تک وہ گندگی کے نشانات ہوتے ہیں، ہر چیز اس انسان کے نام میں لگ جاتا ہے۔ کس کے؟ جو اس گھوڑے کو اس نیت سے پالتا ہے کہ میں اسے اللہ کے راستے میں صرف کروں گا۔ اچھا، اور وہ لوگ جو گھوڑے کو صرف فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اتنی اچھی نسل کا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، جو اسلام میں دشمن ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ تو جہاد کے لیے اسے لیتے اور نہ ہی اسلام میں نہ ہی وہ جو اس کو فخر کے لیے بھی نہیں لیتے، نہ ہی جو
اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ پردہ بن جاتا ہے. وہ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں گھوڑے کا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے پردہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کے لیے نہ تو وہ اس کے لیے عذاب نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو ایک جہاد والے کے لیے ملتا ہے. تو وہ اس کے لیے ایک پردہ، ایک طرح کا پردہ ہو جاتا ہے. یہ 2 حدیثیں، ایک صحیح بخاری کی 3646 اور صحیح بخاری کی 2860. پھر آگے کیا فرمایا کہ وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. جب گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے پیروں میں سے. پھر وہ صبح کے وقت کیا کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، بالکل جب انسان بھلے رات بھر نہ سوئے، لیکن جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں نہ سونے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب انسان گہری نیند سوتا ہے. تو اسی وقت کیا کرتے تھے لوگ، اپنے گھوڑے لے کر نکلتے تھے تاکہ لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کریں. آیت نمبر 4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس سے وہ گرد اڑاتے ہوئے، دھول اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کی جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. اب اتنی ساری باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ گھوڑے کے اتنے اوصاف بتانے کی یہاں پر کیا ضرورت تھی. تو گھوڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں اس لیے بتائیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن جب نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ وقت جیسا بھی معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، جو وہاں کا جو جس طرح کا چل رہا تھا حساب کتاب، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ جو تھا وہاں پر جو قرآن ہے وہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عربک میں کیوں قرآن نازل ہوا، وہ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کی جو زبان تھی اس وقت وہ عربک تھی، ہے نا، تو عربی زبان میں نازل ہوا. اسی طرح سے کئی چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی ایک ردم میں ہیں. جیسے کوئی شاعری ہوتی ہے نا. کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا. جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا اتنا ہی بڑا اس کو سمجھا جاتا تھا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی ایسا شعر ہے جو تم خود لکھ کر لے آئے ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ تو وہ ہیں جنہیں شاعری آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی سے کبھی شاعری نہیں کی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 40 سال کے جب آپ ہو گئے تھے تب آپ کو نبوت حاصل ہوئی تھی. تو 40 سال تک جس انسان نے کبھی شاعری کی ہی نہیں، وہ کیسے شاعری کر سکتا ہے؟ تو جیسا ماحول تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو گھوڑا ہونا اس زمانے میں ایک بڑا ہی ایک ریپوٹیشن کی ایک بات سمجھی جاتی تھی، ایک سٹیٹس کی بات سمجھی جاتی تھی. تو اس لیے یہاں گھوڑوں کے بارے میں اتنی باتیں بتانے کے بعد، ان کی قسمیں کھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ٹاپک پر آئے ہیں، مین ٹاپک پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی یہاں دیکھیں، ایک طرف تو وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ مالک جو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی سہولیتیں مہیا کروائیں، جس میں سے گھوڑا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. گھوڑا ہم دیکھتے ہیں کتنا طاقتور ہوتا ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں جو اس کا مالک ہے اسے اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دے، لیکن اس کے باوجود گھوڑا کیا کرتا ہے، اپنے مالک کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے. ٹھیک ہے، اس کا احترام کرتا ہے. یہاں تک کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کہیں اسے جانا ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ تو نہیں جانتا نا کہ مجھے میرا مالک کسی اچھے کام کے لیے لے کے جا رہا ہے یا لوٹ مار کے لیے لے کر جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو لے کر جایا جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے
اور اس طرح سے لوگوں کے گروہ میں گھس جاتا ہے کہ اپنی جان کے بارے میں بھی نہیں سوچتا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اب انسان تو ناشکرہ ہے لیکن وہ اس بات پر گواہ بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ جنت میں جانے والے کام کر رہا ہوں یا جہنم میں. میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں وہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں. ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے، اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے انسان کا وہ اس کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی جو روح ہوتی ہے اندر وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ تم یہ کام صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ انسان اتنا زیادہ اپنی مرضی میں لگا رہتا ہے، اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے کہ وہ جو مال اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرے لیے یہی مال ہے جو میری گواہی دے گا قیامت کے دن اگر میں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے، وہ مال سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ علق میں فرماتے ہیں ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. انسان جو ہے وہ بڑا ہی سرکش ہے، بڑا ہی ظالم ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ سوچتا ہے مجھے تو کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی بس یہاں سے پار ہو جاؤں گا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹنا یقیناً تیرے رب کی ہی طرف ہے. تو چاہے کچھ بھی کر لے تجھے پلٹ کے کہاں آنا ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ہم سب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اس زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم کتنا بھی عیش و آرام کی زندگی گزار لیں، ہم کتنے بھی گناہوں میں ملوث ہو جائیں، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن لوٹ کر تو ہمیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے. اس وقت ہم اس اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. سورہ شورى کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اے نبی ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا. ہوتا کیا تھا، کئی ہم صورتوں میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، لیکن یہ لوگ دیکھو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، مطلب آپ کو آپ ان کے حساب کتاب دینے والے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو تو ہم نے صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری دی ہے. آپ کا کام کیا ہے، صرف بات کو پہنچا دینا. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہم لوگ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں نا اس بات کو لے کر کہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں اور سامنے والا سنتا ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے کلوز جو ہوتے ہیں، ہماری بہن، کئی بار ہماری ماں، ٹھیک ہے، ہماری بہت کلوز فرینڈ، ٹھیک ہے، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ہمارے جو بہت کلوز ہوتے ہیں. مینی اے ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ہم انہیں کوئی بات سمجھاتے ہیں لیکن وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں. یا کسی بیوی کا شوہر یا کسی شوہر کی بیوی، ٹھیک ہے، کسی کے بچے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ہم کیا کریں. تو یہاں دیکھیں اس بات کا جواب ہمیں اس چیز سے ملتا ہے کہ یہ نبی ہم نے تو ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. تو وہی کام ہمارا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں رسول اللہ کے تھرو ہم تک جو بھی باتیں پہنچی ہیں، اس قرآن کے تھرو ہم تک جو بھی بات پہنچی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سمجھا دیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہم مسلط نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر ہم حاوی نہیں ہو سکتے کہ نہیں تم نے تو کرنا ہی ہے ایسا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں، ہم نے اپنی بات کو سمجھا دینا ہے. موسٹلی ہوتا ہے حجاب کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی کے اوپر ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے. ہم انہیں حدیث بتا دیں کہ تم بے حجاب رہتی ہو اس کا مطلب یہ ہے، تم نماز نہیں پڑھتی ہو اس کا مطلب یہ ہے، تم روزہ نہیں رکھتی ہو اس کا مطلب یہ ہے.
اب اس کے آگے وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا سمجھتی ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تو اللہ کا ہے، اس کو ہدایت دیں یا نہ دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ پھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کسی پہ برساتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے کہ ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو وہ سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ہر حال میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں نا، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے۔ ہمارا شوہر جو کما کر لے کر آ رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حلال کمائی کا ہے، یہ حرام کمائی کا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل کی عورتیں اپنی زندگی کو اتنا زیادہ اپنی لائف کو انہوں نے ایک شو آف بنا دیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میری زندگی کے اندر ہر لگژری موجود ہو۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ میرا شوہر کہاں سے کما کر لے کر آ رہا، ان کو چاہیے تو چاہیے، وہ ایک ہائی اسٹیٹس سوسائٹی میں رہنا چاہتی ہیں، اپنا ایک جو سو کالڈ ان کا ایک اسٹیٹس ہے وہ مینٹین کرنا چاہتی ہیں۔ فار دیٹ دے ہارڈلی کنسرن کہ ان کا جو شوہر ہے وہ کہاں سے کیا کما کر لے کر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات پر ہر لڑکی کو، ہر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو۔ پاک رزق تو کھاؤ، حلال رزق تو کھاؤ، لیکن اس کے بعد سرکش نہ بن جاؤ۔ سرکش کیا ہوتا ہے؟ ظالم نہ بن جاؤ، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سرکش انسان پسند نہیں ہے، ظالم انسان پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ تو گر ہی گیا، پھر تو اس کا کچھ نہیں ہونا۔ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے دل کے اندر اتنا ایمان تو موجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جس کے اوپر ہوا وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس انسان نے سب کچھ اپنا صرف دنیا سمجھا اس کے لیے تو دوزخ ہی ٹھکانہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہم صرف دنیا 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 کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ اپنی زندگی کو ہم بس گزار رہے ہیں یہ سوچ کر جیسے کہ ہمیں اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور دوسرا ہی لمحہ ہمارے لیے وہ لمحہ آ جائے گا جو ہماری اصلی دنیا ہے، اصلی زندگی ہے، لیکن انسان صرف دنیا کو کمانے میں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پیسہ نہ کماؤ، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اچھے گھر میں رہو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک سٹیٹس مینٹین کر کے رہو، نہیں، اللہ نے کہا ہے اچھے سے اچھے گھر میں رہو۔ کیا ہم دیکھیں کیا کون سے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا؟ مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ داؤد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، ہے نا، ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں۔ آپ کو دولت اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں آپ نے آخرت کو نہیں بھول جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اس کو وہی والی بات کہ صرف مال اور محبت دکھتا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ محبت میں الْخَيْرِ، خیر کی محبت میں بہت شدید ہے۔ خیر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بھلائی، ہے نا، نارمل زبان میں، لیکن خیر کا مطلب مال اور دولت بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم پہلی آیات یہاں دیکھیں تو یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے؟ یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے اور اس بات پر خود گواہ ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھلائی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھلائی کی بات نہیں کر رہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مال اور دولت کی. ٹھیک ہے، تو خیر مال اور دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ مال اور دولت کمانے کے لیے اس قدر بےتاب ہے، اس قدر اپنی دنیا جو ہے اس نے آخرت کی دنیا کو بھلا دیا اور بس یہ جو دنیا ہے یہیں دولت کمانے میں لگا ہوا ہے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حلال اور حرام تک بھول جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے، کئی بار تو خود شوہر یہ کام کرتا ہے اور کئی بار عورت جو ہوتی ہے وہ اس کو اکساتی ہے اس کام پر کہ مجھے میرا لائف سٹائل اس طرح کا چاہیے، تمہیں حرام کمانا ہے، حلال کمانا ہے، کیسے بھی کما کر لے کر آؤ. ٹھیک ہے، تو وہ سوچتا بھی نہیں. اور جب بھی انسان غلط کام کرتا ہے اس کا دل اس کو ملامت ضرور دیتا ہے. کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے بھی یہ کہے گی کہ مجھے حرام لے کر آؤ، اس کا دل ایک اندر سے ملامت ضرور کرے گا، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ اسے دبا دیتی ہے، اس چیز کو دبا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مال اور دولت کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 1252 میں ہے کہ بوڑھا آدمی، جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو عمر سے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے نا. جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے. ایک بوڑھا آدمی جو مرنے کی کگار پر ہے، اس کا دل دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ لمبی زندگی اور مال کی محبت. آپ دیکھنا انسان جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اس کو زندگی کی تمنا اتنی ہوتی جائے گی زیادہ تر میں، اور اس کو مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے. کسی بھی آپ ایک بوڑھی خاتون کو دیکھیں گی، اس کو گھر گرہستی سے اور محبت ہو جائے گی، اس کو اور اپنے گھر سے محبت ہو جائے گی. کسی آدمی کو اپنے جو بینک بیلنس ہے اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور انہیں اپنی لمبی زندگی، ابھی نہیں مرنا، ابھی کیوں مرنا ہے. جتنا انسان بوڑھا، جوان تو پھر بھی موت کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے انسان، وہ اپنی زندگی کی اور مال کی جو محبت ہے اس کو اور بڑھاتا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث 146 دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا اور اس کے مال اور اسباب سے بچاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم اپنے بیمار آدمی پر ڈرتے ہو اور اس کو کھانے پینے سے بچاتے ہو. کتنی اچھی بات ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی بیمار ہے تو ہم اسے کیا کریں گے؟ کھانے پینے سے بچائیں گے کہ یہ تمہیں کھانا نہیں دینا، یہ تمہیں نقصان کرے گا. لائک ڈائبٹک ہے تو شکر میٹھا کھانے کا بہت دل ہوتا ہے ڈائبٹک کا کہ میں گلاب جامن بھی کھا لوں، میں یہ بھی کھا لوں، ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے یہ چیز نہیں کھانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ انہیں مال اور اسباب سے بچاتے ہیں. کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے بری چیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، ہرگز نہیں. مال اور دولت کی محبت اس انسان کے دل میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ صدقہ کرتا ہے. اگر کوئی بخیل ہوگا، کوئی کنجوس ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صدقہ نہیں کرے گا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا کہ ارے میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، ہے نا. اس کے پاس زیور ہے، اس کے پاس سونا ہے، کتنی بھی جو پراپرٹی ہے اس میں سے وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. صدقہ نہیں کروں گا، پیسہ کم ہو جائے گا. تو وہ محبت اس کے دل میں سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کم کر دیتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر ایک کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے. جو لوگ حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں تو خرچ نہیں کرتے کیونکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے راستے سے خرچ کرنے سے بچتے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ فائنلی انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں. افلا، بس کیا نہیں، یعلمو، جانتا، بس کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال لیا جائے گا ان سب کو جو قبروں میں ہیں.
جب لوگ مریں گے، جب قیامت آئے گی تو قبر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو زندہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس چیز کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے جو مشرک تھے، ٹھیک ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی پہلی بار تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار؟ اب سوچیں نا، پہلی بار کا پیدا ہونا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ آل آف اے سڈن اس دنیا میں آ جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کس طرح سے ایک شوہر اور ایک بیوی مل کر اور ایک بچے کو پیدا کر دیتے ہیں نا، سوچنے کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی بار کا بنانا زیادہ مشکل تھا یا دوسری بار تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں سے اٹھائیں گے اور ان میں جان آ جائے گی۔ خیر، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ جو کچھ قبروں میں ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔ قبر کے اندر انسان، ہم نے پڑھا تھا ابھی پچھلی ہماری سورہ میں، کہ وہ سارے اٹھ کر آئیں گے، نہ ان کے جسم کے اوپر کپڑا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ صرف اپنی نیکیاں اور اپنی برائیاں اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھ جائیں گے۔ وہ محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، صرف ان کا اعمال نامہ جو ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس اعمال نامے میں ان کے صرف عمل ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کی نیت بھی اس میں شامل ہوگی کہ تم نے جو بھی کچھ عمل کیے تھے وہ کس نیت کے ساتھ کیے تھے۔ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیہ، تمہاری نیت کے حساب سے ہی تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے، تم کس نیت سے اس کام کو کر رہے ہو۔ اگر اچھی نیت کے لیے، اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت، ہم یہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اچھا میں یہ چیز سیکھ لوں تاکہ میں لوگوں کے اوپر رعب دکھا سکوں، کیونکہ میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں پر اگر میں اس طرح کی باتیں کروں گی تو لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ ارے واہ، اس کو تو بہت نالج ہے، صرف اس کے لیے اگر میں سیکھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے۔ لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ جب میں ان چیزوں کو سیکھ جاؤں گی تو میں اور لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ دن بھی آئے گا جب قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، یعنی جس نیت سے بھی وہ کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ لے گا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 میں ہے، اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کر دے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ جو انسان راز اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی کفر کر کے تم دنیا میں آئے ہو، کچھ بھی کر لو، لیکن جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارے سینے کے چھپے ہوئے راز تک ہم جانتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ہر پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز، آج بھی انسان اتنی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اتنا وہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ دین ٹو کیا ہے کہ وہ بہت ایک لمیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ پہچان سکا ہے، لمیٹڈ چیزیں ہیں جو وہ اس آسمان کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا، اس زمین کو، اس ارتھ کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا، اس کا کچھ ہی پرسنٹ ہے جو ابھی تک انسان نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فاطر میں کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، سینے میں چھپے ہوئے راز تک کو وہ جانتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، نگاہ کی چوری، نگاہوں سے جو چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینے میں چھپا رکھیں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ جو وہ راز کی باتیں کرتے ہیں، جو دھیرے دھیرے پلاننگز بناتے ہیں، رات کے اندھیروں میں پلاننگ بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بند کمروں میں جو پلاننگ بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہم اسے نہیں جانتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سن ہی نہیں رہے بلکہ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، وہی تو ہمارا اعمال نامہ ہوگا جو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے
اتنے سارے ایویڈنسز بنانے کے اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ تم نے ایسا کیا اور وہ ہو جائے گی بات نا، سیدھی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے نہیں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فل پروف کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو پیش کریں گے، آپ کا جو پورا چٹھا کھول کے رکھ دیا جائے گا، فرشتے ہیں جو آپ کے پاس لکھ رہے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ خاموشی میں کریں، آپ آواز کے ساتھ کریں، آپ چوری چھپے کریں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو آپ کی ہر ایک بات کو لکھ رہے ہیں، وہی تو اعمال نامہ ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ سورہ حاقہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، کس دن؟ قیامت کے دن۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ ہوگا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا نام اور اس وقت تو ہر چیز پتہ ہوگی انسان کو کہ جس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا اور کہے گا لو بھائی میں تو کامیاب ہو گیا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، مطلب خوش نما جنت میں ہوگا۔ اسے کہہ دیا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، یعنی جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا تھا اس کا ریوارڈ ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم نے جتنے نیک کام کیے تھے دنیا میں، جتنی تمہارے پر آزمائش آئی تھیں، جو تم نے صبر وہاں پر کیا، اس کا تمہیں یہاں پر ریوارڈ اجر جو ہے یہاں پر مل رہا ہے۔ لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ چلتا، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہو جاتی، میں جب ایک بار مرا تھا اسی کو فائنل کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اب حساب کتاب ہو رہا ہے میں تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ آبویسلی ہر انسان جس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس طرح سے سوچیں کہ ہم نے کوئی ایگزام دیا، ٹھیک ہے، ہمیں وہیں پتہ چل گیا، آن لائن رزلٹ آ جاتا ہے نا جس میں مارکس پتہ چل جاتے ہیں، ہمیں وہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر فیل ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ میں یہاں فیل ہو گئی ہوں، بات ختم، لیکن نہیں، اس کے بعد ایک سیریمنی رکھی گئی، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ بہت ڈسٹنکشن سے پاس ہوئے تھے ان کو ریوارڈ دیے گئے، ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی، لیکن جو لوگ فیل ہوئے تھے ان کو بلایا گیا اسٹیج پر، انہیں بلا کر انہیں ذلیل کیا گیا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایگزام میں فیل ہوئے تھے۔ تو وہ انسان کیا کہے گا؟ وہ انسان کہے گا کہ بھائی مجھے تو رزلٹ مل گیا تھا، مجھے تو وہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں فیل ہو گیا، اب مجھے اس طرح بلا کے یہاں ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہی ہوگا نا۔ تو یہاں پر انسان کیا کہے گا کہ جب میں ایک بار مر گیا تھا دنیا میں تو وہی ہو جاتا تو ختم تھا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میں جس مال کے اوپر اتنا اتراتا تھا، جس مال کا مجھے بڑا فخر تھا دنیا میں، لیکن وہ آج میرے کوئی کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میں جو بڑا اتراتا پھرتا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، توق کیا ہوتا ہے؟ ایک وزن ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ نہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ کون لوگ ہوں گے یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی کتنی بات آتی ہے، جب بھی کوئی غریب ہو اسے کھانا ضرور کھلائیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جائے، جنت آپ کے لیے اس کی وجہ سے، اس ایک مسکین کو کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت واجب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کس نقطے پر خوش ہو جائیں گے کسی کو نہیں پتہ۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے صدقہ،
ٹھیک ہے، تو نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی یار غم خوار نہیں، آج اس کا کوئی مددگار اس دنیا میں، جو وہ دنیا ہوگی نا اس میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، اور نہ زخموں کے دھوؤں کے سوا اس کا کوئی کھانا ہوگا، اس کا کوئی کھانا نہیں ہوگا، بلکہ جو زخم ہیں، پیپ ہیں، ہم نے دیکھا نا کس طرح کا اس کو کھانا دیا جائے گا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، اس طرح کا کھانا، زخموں کا کھانا اس کو دیا جائے گا جو کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ باخبر ہے، ہر وقت جانتا ہے جو آپ کر رہے ہو، لیکن خاص طور پر یہاں قیامت کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہوگا جو بھی آپ کر رہے تھے اس دنیا میں۔ اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوگے تب آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا تھا، نہیں، بلکہ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر لمحہ آپ کی ہر ایک بات کو، چاہے وہ آپ سرگوشی میں کر رہے ہو، چاہے آپ ظاہر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ لکھا بھی جا رہا ہے۔ ہم جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ریٹن پروف کہاں ہے، ٹھیک ہے، ریٹن میں چاہیے مجھے، یہ ہم ایک نارملی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خود کر کے دکھایا کہ جو اعمال نامہ ہوگا وہ پورا، آپ جو فرشتوں نے آپ کا جو چٹھا بنا کے رکھا ہوگا، پوری جو آپ کی بیلنس شیٹ ہوگی وہ آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو آسان فرمائے، اور یہ دنیا، جس دنیا کو ہم اتنی زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پوری طرح سے ملوث ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دے اور ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے، ہماری اصلی دنیا، ہماری اصلی منزل تو کہاں ہے؟ انشاءاللہ وہ آخرت کی دنیا ہے، جہاں پر ہم بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رائٹ ہینڈ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔